अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। वेलकम टू क्लास नंबर 15 सूरह अल-बक़रा। पिछली क्लास अब्रप्टली एंड हो गई थी चूँकि मेरी बैटरी ख़त्म हो गई थी लैपटॉप की, सो आई हैड टू एंड द क्लास। तो इंशाल्लाह आज हम सूरह अल-बक़रा वर्स 155 ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। पिछली क्लास में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लास्ट में बताया था कि कुरान की आयात को अपनी मर्ज़ी से इंटरप्रेट करना और सही अहदीस की रोशनी में ना देखना, ये फ़िरका वारियत की असल में जड़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आया है कि शहीद ज़िंदा है, इनको मुर्दा ना कहो, तो बेशतर जो सहाबा की तफासीर हैं प्लस प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं, उनसे साबित होता है कि शहीद असल में बरज़खी ज़िंदगी में ज़िंदा हैं और वहाँ तोतों ग्रीन पैरट्स के जिस्म में उनकी रूहें हैं, जो पैरट्स जो हैं वो जन्नत के बागात से खाते पीते हैं। तो उन्हें दुनिया में आने की इजाज़त नहीं है, वो बरज़खी ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी से मुख्तलिफ है। ये अलग बात है कि ऐसी हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन पे हम दरूद भेजते हैं तो अल्लाह उनकी रूह उनके जिस्म मुबारक में दोबारा जो है वो डालते हैं और वो जवाब देते हैं बाकायदा। ये कैसे होता है, ये मुतशाबिहात है, अल्लाह नोज़ बेस्ट। अब इन अहदीस से इस्तदलाल करना और इस कुरानी आयत से इस्तदलाल करना कि शहीद भी ज़िंदा है, अम्बिया भी ज़िंदा है, औलिया भी ज़िंदा है और बिल्कुल इस तरह ज़िंदा है जैसे दुनिया में हम हैं, लिहाजा हमारी हर बात सुन रहे हैं और उनसे इल्तिजा भी की जा सकती है, दुआ भी। तो ये फिर ज़ाहिर है सरासर गुमराही है। तो अहदीस से इस तरह का इस्तदलाल करना ये जायज़ नहीं है अनलेस एंड अनटिल किसी सलफ़ ने, यानी हमारे किसी पायस प्रेडेसेसर या बुज़ुर्ग ने किया हो या हमारे सहाबी ने किसी ने किया हो, हम उनकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। ये है असल में बात। आगे पढ़ते हैं। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। ज़िंदगी का फ़लसफ़ा अल्लाह ताला हमें समझा रहे हैं कि हम किसी ना किसी तरह तुम्हारी आजमाइश ज़रूर करेंगे। हम में से हर कोई टेस्ट में है, लेकिन ये कि असल में बात क्या है कि सब्र और सब्र करने वालों को जो है वो खुशखबरी दे दीजिए। सब्र जो है असल में ये बहुत बड़ा एक स्किल है और बहुत अल्लाह ताला को पसंद है। और तरह तरह के टेस्ट में दुश्मन के डर, भूख प्यास से, मालो जान और फलों की कमी से, ये है लाइफ की नेचर असल में। अगर हम यहाँ पर आए हैं तो हम एक टेस्ट में हैं और अल्लाह ताला हमारा खालिक है, वो हमारा टेस्ट ले सकता है, हमें सवाल नहीं करना। वो हमारा क्रिएटर है, तो क्रिएटर से हम सवाल नहीं करेंगे, वो बेहतर जानता है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। असल में उनका एटीट्यूड ये है कि जब भी कोई मुसीबत आती है तो वो अल्लाह की तरफ ही रुजू करते हैं। ये है असल में विनर्स एटीट्यूड और इससे इंसान जो है वो दुनिया की ज़िंदगी में कंटेंटमेंट के साथ और गिना के साथ ज़िंदगी गुजारता है, यानी मुश्किलात में भी उस पर एक सकीनत तारी होती है। क्यों? वो अल्लाह की तरफ रुजू कर रहा है, उसे दिल का सुकून होता है। बाकी अल्लाह ताला मदद भी फरमाते हैं। तो वो कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी जब भी कोई हादसा हो कि हम अल्लाह की मलकियत और हमें इसी की तरफ लौट कर जाना है। उलाइका अलैहिम सलावातु मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। इन पर इनके रब की नवाजिशें और रहमतें और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। ये हैं असल में हिदायत याफ्ता लोग और इनको जो रिवॉर्ड मिलेगा अल्लाह की तरफ रुजू करने का और इस बिलीफ का और इस सब्र का, वो ये है कि रब की नवाजिशें और रहमतें होंगी जिनमें गिना भी शामिल है। गिना यानी रिचनेस ऑफ द हार्ट, कंटेंटमेंट कह लें इसे और खुशी कह लें और एक तसल्ली और इत्मीनान कह लें। ये चीज़ें रिस्क है और इंटेंजिबल रिस्क है, ऐसा रिस्क जो नज़र नहीं आता लेकिन फील किया जा सकता है। टेंजिबल रिस्क में पैसा है जो साफ नजर आ रहा है, औलाद है, लोग हैं, लेकिन इंटेंजिबल रिस्क में दिल का सुकून है और ये भी रब की नवाजिशों में से। इन सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव इतमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, इसलिए बैतुल्लाह का हज उम्रा करने वालों पर इनका तवाफ लेने में भी कोई गुनाह नहीं। असल में ये बात इसलिए बयान की जा रही कि अंसार जो हैं वो और कुरैश जब मुसलमान हुए तो वो ये समझते थे कि सफ़ा मरवा पे जो है वो सई करना ये गुनाह का काम है। इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि ज़ाहिर है दो बुत रखा करते थे कुरैश मक्का। वो एक मर्द और औरत के बुत थे और उनको चूमा करते थे सफ़ा मरवा पे जब वो चक्कर लगाते थे।
تو ظاہر ہے کہ جب اسلام لے کر آئے انصار تو انہوں نے کہا کہ یہ تو گناہ کا کام ہے، کیونکہ یہاں پر گناہ کے کام کیا کرتے تھے قریش مکہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی یہاں حضرت ہاجرہ نے چکر لگائے تھے، وہ یہاں پر دوڑی بھی تھیں پانی کی تلاش میں، تو تم اصل میں اس کی یاد دہانی کو قائم کرنے کے لیے یہ کرو، یہ اللہ کی طرف سے متعین ہے چیز۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام ڈڈ ناٹ کم ٹو ڈسٹروائے کلچرز بٹ ٹو ریفارم کلچرز۔ یہ نہیں کہ ایک چیز پر اگر غلط کام ہو رہا تھا تو ہم اس کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دیں، بلکہ اس کو پاک کریں اور واپس وہ کام کریں جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ ہے اصل میں بات۔ دوسری جو بات آتی ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ بیان فرماتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ انصار قبول اسلام سے قبل مناتا طاغیہ بت کے نام کا تلبیہ پکارتے، جس کی مشلل پہاڑی پر عبادت کرتے تھے، اور پھر مکہ پہنچ کر ایسے لوگ صفا مروہ کے درمیان صحیح کو گناہ سمجھتے تھے۔ تو مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ صفا مروہ کے درمیان صحیح گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ حج اور عمرے کا ایک رکن ہے۔ یہ عمرے کا ایک رکن ہے، یہ بات ہمیں جو ہے وہ جو ہے سمجھنی چاہیے۔ اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ یہ ہے اصل میں بات کہ اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللاعنون۔ جو لوگ ہماری اتاری دلیل و ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ یعنی ایک تو یہ بدوائیں لیتے ہیں، دوسرا یہ کہ لعنت، اللہ کی لعنت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور یہ بہت بڑی ایک پنشمنٹ ہے، کیونکہ انہوں نے دین کو چینج کر دیا، اور یہ بڑی سویئر ایک پنشمنٹ انہیں اس لیے دی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ اتنی سویئر پنشمنٹ کیوں دے رہا ہے، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ جو کریٹر ہے اس کا بھیجا ہوا دین وہ آپ چینج کر رہے ہیں، اور اس کے لاکھوں کریشن بلکہ کروڑوں کریشن کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جنریشنز آفٹر جنریشنز گمراہ ہو جاتی ہیں، شرک میں پڑ جاتی ہیں۔ جیسے دیکھیں نا، کچھ بچے ہیں ان کو ان کی ماں سے آپ دور کر دیں تو کتنا بڑا جرم ہے، تو اللہ تو ماں سے بھی بڑھ کے ہے۔ تو اللہ کیوں نہ پنش کرے سویرلی ان لوگوں کو جو لوگوں کو اللہ سے دور کر رہے ہیں اور انہیں شرک میں لگا رہے ہیں، شیطان کی عبادت میں لگا رہے ہیں، اور لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، اور دنیا میں کیوس مچ رہا ہے شرک کی وجہ سے۔ سارا جو کیوس ہے اس کے پیچھے آپ وجہ دیکھ لیں، شرک ہے۔ یہ کبھی آپ ریسرچ کریں گے آپ اس چیز کو پا جائیں گے، اس لیے بہت سویئر پنشمنٹ ہے ان کے لیے اور لعنت ہے ان پر۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ امید بھی دلا رہے ہیں، اور اللہ چاہتا ہے، ہی از دی موسٹ سنسیئر ود اس، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے واپس آئیں، اور اللہ اسی لیے بار بار شیطان کے بارے میں وارن کرتا ہے کہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تو توبہ کر لو، اصلاح کر لو، اللہ تعالیٰ بے شک تواب الرحیم ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ یہ آیات سے آپ بہت زیادہ انکریجمنٹ پکڑیں۔ اگر اللہ ان کو دعوت دے رہا ہے جو شرک، بدترین شرک میں ملوث ہیں، جنہوں نے اللہ کی کتابیں چینج کی ہوئی ہیں، تو پھر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ ضرور کرے گا، اس لیے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے لوگوں کی توبہ قبول کرنا۔ یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں ان پر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ ان کا ایک بدترین اینڈ ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس اینڈ سے بچائے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، جس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی، کیونکہ یہ عذاب ہمیشہ ہمیشہ کا ہی ہوگا۔ اور سائیکولوجیکلی سپیکنگ اگر ہم کسی کو کہیں نا، بہت بڑے مجرم کو، کہ تمہیں چند سال کی سزا ہوگی پھر تم واپس آ جاؤ گے، تو وہ کہے گا یہ کیا سزا ہے؟ ڈیپ ڈاؤن انسائڈ اس کے لاشعور میں بیٹھ جائے گا کہ بس ٹھیک ہے، باہر تو آ جانا ہے تو لگے رہو۔ تو اس لیے جب آپ اسے بتائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ہے، پھر وہ شاید رک جائے، بلکہ عین ممکن ہے رک جائے گا، بڑے سے بڑا مجرم، کیونکہ اتنی اسٹرکٹ وارننگ ہے کہ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ ہمیشگی کا عذاب ظاہر ہے سائیکولوجیکلی سپیکنگ یہ انسان کے اس پہ مائنڈ پہ بہت پہاڑ کی طرح گرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ متعین کیا ہے کہ ہمیشہ کا عذاب۔
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ جی آگے پڑھتے ہیں۔ تو یہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ہے، اور یہ یونٹی قائم کرتا ہے کہ اتنے انبیاء کا اوپر ذکر کیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تمام لوگوں کی طرف اگر اللہ انبیاء اور رسول بھیجتا رہا ہے، اور سب کا پیغام یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، اس لیے دھوکے میں نہ پڑو، کامنالٹی پہ آؤ، یونٹی قائم کرو۔ ہمیشہ تھرو آؤٹ ہسٹری یہی پیغام رہا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر ما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به في الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے، سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا، اور بادل جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانی ہے۔ یہ ایک ایک سائن پر ایک ایک لیکچر بنتا ہے، سائنٹیفیکلی بھی اور ویسے بھی، اگر میں ایکسپلین کرنے پہ ہوں، لیکن مقصد سمجھ لیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلاتے ہیں، اپنی وحدانیت کی طرف، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے سائنس کی بات کرتے ہیں، اللہ کا انداز ہے۔ تھرو آؤٹ قرآن آپ کو یہ انداز نظر آئے گا، کیوں اللہ امپیریکل ایویڈنس دے رہا ہے اپنے وجود کا، کہ میں موجود ہوں اور میرے سائنس دیکھو، تاکہ تم میری بڑائی بیان کرو اور تم پہچان سکو کہ اللہ کون ہے، ہاؤ پرفیکٹ از ہی، اور تم لوگ اللہ کو پہچان کر اسی کی عبادت کرو، کیونکہ جو اللہ بنا سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ یہ ہے اصل میں ان مثالوں کا مقصد۔ تو یہ ایک ایک مثال جو ہے، اس پر آپ غور کریں، یہ بہت ڈیپ مثالیں ہیں، اگر آپ اس پر غور کریں گے، اور یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ یہ بہت ہی زبردست کانسیپٹ ہے، الولاء والبراء۔ ایک تو یہ کہ دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے، دوسرا کانسیپٹ ہے کہ خالص توحید، توحید کا تقاضا ہے محبت کرنا، عقیدت رکھنا اور عاجز ہونا۔ تو دیکھیں، میرے ایک دوست ہیں اسکالر، وہ بہت اچھا توحید کو بیان کرتے ہیں۔ وہ بڑی سمپل مثال سے سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خالص توحید یہ ہے کہ آپ کے دل میں ایک گوشہ ہے، کونا ہے، جو بہت ہی قیمتی ہے۔ یعنی سپوز کہ آپ کے دل میں ایک ایسا ڈبہ ہے جہاں جو جہاں پر آپ نے اس ہستی کو رکھنا ہے جو سب سے زیادہ آپ کی زندگی میں میٹر کرتا ہے۔ تو وہ اس طرح سے بتاتے ہیں کہ اس ڈبے میں، اس کونے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے، یعنی ناٹ فزیکلی تو اللہ عرش پر موجود ہے، وٹ آئی مین ٹو سے از کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ڈبے میں دور 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 تک کوئی اور نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ ہونا چاہیے۔ وہ سب سے جو آپ کا انر کور ہے، سب سے جو آپ کا قیمتی جو ڈبہ ہے دل کے اندر، کوئی نبی اس میں نہیں ہونا چاہیے، کوئی ولی اس میں نہیں ہونا چاہیے، نہ ماں باپ ہونے چاہیے، صرف اللہ ہونا چاہیے اس میں۔ یہ ہے خالص توحید۔ اس کے بعد کے جو ڈبے ہیں، یس، اس میں ماں باپ، اس میں انبیاء کرام، اس میں جو بھی آپ کو جس سے محبت ہے، تو محبت کسی سے کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ جو ہے وہ نمبر ون ہے۔ یہ بات ہے اصل میں، کیا ہم اللہ پر اس طرح ایمان لاتے ہیں اور کیا اس طرح کی محبت کرتے ہیں؟ یہ ہے اصل میں سوچنے کی بات، کیا ہم خالص توحید پر ہیں؟ اسی لیے یاد رکھے کہ جب کسی انسان کے لیے بہت عقیدت، بہت محبت اور بہت زیادہ عاجزی ہو جائے، تو پھر آپ شرک میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ یہ حق صرف اللہ کا ہے۔ یہ ہے اصل میں بات۔ باقی یہ کہ اللہ کے حکم کے مطابق دوسروں سے محبت کرنا، شفقت کرنا، یہ اللہ کے حکم کے ہی مطابق ہے، اور اللہ محبت ڈالتا ہے۔ ماں کے دل میں بچے کے لیے محبت ہے، میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ کچھ لوگ اللہ کے شریک کردہ لوگوں کو
سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے۔ اشارہ تو بیسیکلی مشرکین کی طرف ہے، لیکن یہ کہ ہم بھی اسے اپنی لائف میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہم خالص توحید پر ہیں، کیا باس ہم تو نہیں اس گوشہ دل میں یا اس کونے میں کہیں باس تو نہیں ہے جو ہمارا سی او ہے یا ہمارا بڑا ہے جو ہمیں سیلری دیتا ہے، اس سے تو نہیں ہم ڈرتے، اس کے ڈر سے ایسا تو نہیں کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھنے جاتے اور اللہ کو اگنور کرتے ہیں، تو یہ تو شرک ہو گیا۔ اس لیے یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، شدید ہوتے ہیں، یعنی ان کے لیے نمبر ون اللہ ہے۔ کاش کے مشرک لوگ جانتے کہ جب اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، تو ہرگز شرک نہ کرتے۔ یہ بات اصل میں سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اگر یہ لوگ دیکھ لیں، ویسے تو ظاہر ہے کہ آئے گا، لیکن یہ کہ یہ لوگ مانگ رہے ہیں ابھی ہی مشرکین، تو اگر انہیں ظاہر ہے پتہ لگ جائے کہ وہ عذاب کتنا سخت ہے تو یہ اس طرح کی بیوقوفانہ وشز نہ کریں، لیکن یہ کہ سمجھ ہی نہیں رہے، یہ اپنے نبی پہ ٹرسٹ ہی نہیں کر رہے جو انہیں وارن کر رہے ہیں۔ استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابعداروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور کل رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، یہ ہیں ہولناکیاں اس دن کی کہ اس دن تمام رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو پیشوا ہیں، پیشوا لوگ جن کو پوجا جاتا تھا، جن کو چڑھایا جاتا تھا، وہ تو بیزاری شو کریں گے اپنے تابع داروں سے، اور وہ جو ان کے تابع دار ہیں وہ بھی کہیں گے کہ کاش ہم نے تمہیں فالو نہ کیا ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک سین سکیچ کر رہا ہے تاکہ لوگ ہدایت پکڑ جائیں اور لوگ جو ہے وہ اپنی ڈائریکشن ٹھیک کریں۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار۔ اور تابع دار لوگ کہنے لگے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے ہم سے۔ تو وہی بات میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ ہمیں گمراہ کرتے رہے، یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں، یہ لیڈرز ہو سکتے ہیں، یہ وہ پادری ہو سکتے ہیں، یہ وہ پیشوا ہو سکتے ہیں جو لوگوں کو شرک کی طرف لگاتے تھے یا اپنی طرف اپنے آپ کو خدا پیش کرتے تھے یا اپنے آپ کو غیب کا علم جاننے والا پیش کرتے تھے، تو وہ لوگ قیامت والے دن ان سے بیزاری شو کریں گے اپنے فالوورز سے کہ ہم نے تو تمہیں نہیں گمراہ کیا، تو وہ بھی آگے سے بیزار ہوں گے، کہیں گے کاش ہم تمہیں فالو نہ کرتے۔ خالص توحید بیان کی جا رہی کہ امید اللہ سے لگانی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی نیک آدمی ہے تو یس اس کے پاس جو ہے جانا، اس کو دعا کی ریکویسٹ کرنا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق آپ کا ڈائریکٹ ہونا چاہیے اور اللہ کے لیے کرنا ہے آپ نے سب کچھ، یہ ہے اصل میں بات۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا، ان کو حسرت دلانے کو، یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے، وہی بات ہے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ لوگوں زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو۔ شیطان تو چاہتا یہ ہے کہ تم حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرو، اور اللہ کے حکم کو بائی پاس کر کے حرام چیزیں بھی کھاؤ، اس سے کیا نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ ظاہر ہے پگ میٹ جب کھاتے ہیں تو پگ جیسی خصوصیات بھی انسان میں آتی، تو شیطان چاہتا ہے کہ یہ شراب پئیں، حرام کریں، اور پھر ظاہر ہے کہ لڑائی جھگڑے میں پڑیں، تو شیطان کے قدم پر نہ چلو، خطوات الشیطان، فٹ سٹیپس آف شیطان، یعنی فٹ سٹیپس پر بھی نہ جاؤ، فالو کرنا تو بہت دور کی باتیں، تم حلال اور پاکیزہ چیزیں ہی کھاؤ بس، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ تمہیں صرف برائی بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے حکم کا کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ یہی بات ہے اصل میں تھرو آؤٹ ہسٹری وہ یہی کر رہا ہے، برائی، بے حیائی اور اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں، یعنی اللہ کے بارے میں بدگمان کرنا یا انسان کو شرک کی طرف لگانا یا اللہ کے حوالے سے کسی بات کو جوڑ دینا کہ اللہ نے ایسا کہا ہے ویسا کہا ہے، یا اللہ کے بارے میں بدگمان ہونا کہ اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری دعائیں کیوں نہیں قبول کرتا وغیرہ وغیرہ۔ یہ اصل میں شیطان کے وسوسے ہیں، ان کو اعوذ باللہ پڑھ کر جھٹکنا ہوگا تمہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَأْكُلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری کتاب کی تابعداری کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، گو ان کے باپ دادا بے عقل اور گم کردہ راہ ہوں۔ یہ اصل میں کیا کانسیپٹ بتایا جا رہا ہے؟ بلائنڈ فالوئنگ کا۔ دیکھیں، روایتی ہونا ایک حد تک اچھی بات ہے، لیکن اس حد تک روایتی ہونا کہ بندہ روایت میں اتنا اندھا ہو جائے کہ اپنے کلچر کو چھوڑے ہی نہ، اور اپنے آباء و اجداد کے ایسی روایات کو جو صاف غلط ہیں، جو عقلی طور پہ بھی غلط ہیں، لاجیکلی بھی غلط ہیں، اور شریعت بھی کہہ رہی ہے وہ غلط ہے، ان کو نہ چھوڑنا اور پکڑے رکھنا یہ ظلم ہے، اور یہ ایک وجہ بنتی ہے انسان کی گمراہی کی اور ایروگنس کی، اور اس لیے انسان ہدایت نہیں پاتا۔ اس لیے اس رویے کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ بھی اسی لیے ہدایت نہیں پا رہے، اس لیے یہ لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ تو یاد رکھیں، جو اوپر والی ہم نے آیت پڑھی ہے کہ وی شوڈ بی ریڈی ٹو ان لرن اینڈ ری لرن۔ لرن تو بہت سے لوگ کر لیتے ہیں، لیکن ان لرن اور ری لرن کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اپنے ذہن کو کھلا رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ متکبر لوگ جن کے دل میں رائے کے دانے برابر بھی تکبر ہے، جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو اچھے کپڑے پہنتے ہیں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، تکبر یہ ہے کہ انسان حق کو جھٹلائے اور انسان دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھے، تو حق کو جھٹلانا یہ تکبر ہے۔ کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں، سمجھتے نہیں، بہرے گونگے اور اندھے، انہیں عقل نہیں۔ یعنی کہ ان کے اعمال، ان کے گناہوں کی وجہ سے اب یہ لیول آ گیا ہے کہ ان کی انٹلیکچوئل کیپیبلٹی جو ہے، یا انٹلیکچوئل فیکلٹیز جو ہیں، وہ اب اس قابل نہیں کہ وہ حق کو پہچان سکیں، یعنی ان پر پردہ پڑ چکا ہے۔ کس لیے؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ نے نہیں ڈالا، یہ ان کے گناہوں کی بدولت۔ یس، ہوا تو اللہ کی مرضی سے ہے، لیکن یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک پنشمنٹ ہے ان کے لیے، اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے۔ یہ صرف بات تنبیہ کے طور پر بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ ہمیں اس کنڈیشن سے ہمیشہ بچائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی انہیں کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ خاص توحید کا تقاضا اور اخلاص کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر کرو اور اللہ کی حلال کردہ چیزیں کھاؤ۔ شکر جو ہے وہ اعمال سے ہوتا ہے، ایکشن سے ہوتا ہے، صرف الفاظ سے نہیں۔ شکر چیریٹی کر کے، شکر نماز پڑھ کے، شکر جو ہے وہ عبادات کر کے ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا شکر کرنے کا ایک طریقہ۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بھی لغیر اللہ۔ تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا وہ حرام ہے۔ مردہ سوائے فش کے۔ دیکھیں، اب حدیث میں اس کی ایکسیپشنز آتی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں جی کہ حدیث جو ہے وہ ہمارے لیے باؤنڈنگ نہیں ہے، حدیث ایک لا، باڈی آف لا نہیں ہے، تو وہ کتنے غلط کہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا، اس کے مطابق تو پھر فش بھی حرام۔ لیکن نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپشنز بتائیں۔ کلیجی، کلیجی بھی خون ہے لیکن یہ کہ حلال ہے۔ تو دیکھیں، حدیث بھی سورس آف لا ہے، اور حدیث کو ریجیکٹ کرنا یہ سراسر گمراہی ہے۔ ہاں، ضعیف اور من گھڑت روایات وہ آج بتا دی گئی ہیں کون سی، ان کو نہیں فالو کرنا چاہیے۔ سور کا گو ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بات یہ ہے کہ ایکسیپشنز ایگزسٹ۔ اگر کوئی مر رہا ہے اور اس کو مہیا ہی ہے، جنگل میں ہے، کہیں ہے، بہت سے حالات ہو سکتے ہیں، فاقہ کوئی بہت قحط سالی آئی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، یہ ملتا ہے تو کھا لے، لیکن یہ کہ ایکسیپشنز ڈونٹ ڈیفائن دا رول، یہ ایکسیپشنز ہیں۔ اس لیے ایکسیپشنز جو ہیں، اسلام ایک ریئلسٹک وے آف لائف ہے، ایکسیپشنز جہاں ہوتی ہیں وہاں اسلام اجازت دے دیتا ہے، لیکن یہ کہ وہ زیادتی کرنے والا نہ ہو، بس اتنا کھا لے کہ اس کی زندگی بچ جائے، یہ اصل میں بات ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمهم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ بہت بڑی پنشمنٹ ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر یہ بیچتے ہیں،
تو یہ اصل میں بات ہے کہ یہ بہت سویئر پنشمنٹ ان کے لیے، اس لیے کیونکہ ان کی وجہ سے جنریشنز ڈسٹرائے ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ کی کتابوں کو چینج کرتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا۔ یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے، یہ لوگ چھوٹے سے دنیاوی فائدے کے لیے انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے، اور ایسے بہت سے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ اللہ معاف کرے، ہمیں بھی اس سے یہی عبرت لینی چاہیے کہ اللہ کے دین کو چینج نہ کیا جائے اپنی خواہشات کے مطابق، اور اپنی خواہشات کے مطابق مولڈ نہ کیا جائے اللہ کے دین کو، جیسے ہے ویسے بیان کیا جائے۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، ان عذابوں کا باعث یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور اس کتاب میں اختلاف کرنے یقیناً دور کے خلاف میں۔ اس کا دیکھیں، اللہ نے تو اپنی رحمت سے ایسی کتاب نازل کی جو اختلافات کو ختم کرے، لیکن یہ لوگ بجائے کہ اختلاف ختم کرنے کے مزید اختلاف میں پڑ گئے، اور یہی ان کی گمراہی ہے۔ قرآن مجید اختلافات ختم کرنے آئے، نہ کہ اختلافات جو ہیں وہ مزید بڑھ جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان بھی آج اختلاف میں پڑ گئے فرقہ واریت کی وجہ سے، کیونکہ ان انسٹرکشنز پہ عمل نہیں کیا جو اوپر ساری باتیں اور رویے بتائے گئے۔ یہ آگے آیت البر آ رہی ہے کہ نیکی اصل میں کیا ہے، بہت خوبصورت آیت ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ ساری اچھائی یا نیکی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں نہیں۔ یس، اللہ کے جو احکامات ہیں وہ اپنی جگہ نیکی ہیں اور عبادات ہیں، لیکن سمبولزم کی طرف اتنا نہ جاؤ کہ تم سمبولک چیزوں کو ہی نیکی سمجھو۔ فار ایگزامپل حج اور عمرہ تم کر آتے ہو، وہ اٹ سیلف ٹھیک ہے، تم نے عبادت تو کی، لیکن وہ نیکی کب ہے؟ وہ نیکی تب ہے جب تم اس کا کوئی اثر تم پر ہوگا، تم نیک بنو گے، تم وہ چیز وہ فائدہ اس سے لوگے۔ یہ ہے اصل میں بات۔ دیکھیں، لوگ سمبولزم کی طرف زیادہ جاتے ہیں، لوگ میلاد کرا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے بہت نیکی کر لی۔ ٹھیک ہے، میلاد میں اگر اچھی نعتیں پڑھی گئی ہیں، یعنی ویسی آپ کوئی نعت کا کروا رہے ہیں اہتمام، یا تلاوت کا اہتمام گھر میں کرا رہے ہیں، وہ نیکی تو ہے، لیکن وہ صرف وہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی جو ہے وہ اصل میں کن چیزوں میں، وہ آگے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ فائدہ تو لو نا۔ تو کیا کہا، بلکہ حقیقتاً نیکی تو وہ ہے، یعنی اچھا شخص تو ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر، نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو۔ یہ اصل میں نیکی ہے، پہلا کرائٹیریا۔ یعنی اللہ کے جو حکم ہے وہ تو بجا لاؤ نا، اور ایمان کے تقاضے تو پورے کرو نا۔ جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، یعنی حقوق اللہ۔ تو حقوق اللہ کیسے جدا ہیں حقوق العباد سے؟ دونوں کمپلیمنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ یہ غلط بات ہے حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، یہ کہاں سے ہم نے بات نکال لی؟ حقوق اللہ بہت امپورٹنٹ ہے اور پہلے آتے ہیں حقوق العباد سے، یہ آپ کے سامنے آیت موجود ہے۔ جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے۔ ہاں، اب آ رہا ہے حقوق العباد۔ تنگ دستی، دکھ درد، لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں، یہی پرہیزگار ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے اصل میں نیکی۔ اگر آپ صرف اسی آیت کو لے لیں تو انشاءاللہ پوری زندگی سنور سکتی ہے۔ یہ ہیں نیک لوگ، اللہ ہمیں نیک بنائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی، غلام غلام کے بدلے، عورت کے بدلے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی نے عورت کو مارا تو اب کوئی بندہ دوسرا جا کے اس قبیلے کی عورت کو مار دے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ یا کسی نے غلام کو مارا تو اب کوئی بندہ جو ہے وہ دوسرے قبیلے، اس شخص کے قبیلے کے غلام کو مار دے گا، نہیں۔ اس سے مراد یہ کہ اگر عورت نے عورت کو قتل کیا ہے تو وہ عورت کو ہی سزا ملے گی، نہ کہ اس کے مرد کو۔ دور جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا کہ عورت سے اگر کوئی یہ قتل ہو جاتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے کہ اس کے پورے قبیلے کو ہی ختم کر دیتے تھے، یا ان کے مردوں کو۔ یا کسی غلام نے کسی کو مار دیا ہے تو وہ اس غلام کو مارنے کے بجائے اس کے پورے قبیلے کو ہی مار دیتی تھی۔
یہ جاہلیت کے دور میں شیطان کی طرف سے ظاہر ہے یہ ایک چال تھی کہ لوگ آپس میں لڑیں، تو اللہ نے کہا نہیں، قصاص کا قانون یہ ہے کہ جو جرم کرے گا سزا اسی کو ملے گی، بس اسی کو۔ ہاں، جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ دیت کا قانون موجود ہے، 100 کیملز ہوتا ہے غالباً، 100 کیملز یہ ایک پرائس ہے دیت کے قانون کی فار اے میل، اور 50 کیملز کے فیمیل اگر ماری جاتی ہے، یہ ہے اصل میں قانون۔ تو یہ قانون ہے کہ اگر قاتل جو ہے وہ جو ہے پلیڈ کرتا ہے مرسی اور کہتا ہے کہ مجھ سے دیت لے لو، تو وہ جو اس کے لواحقین کے جو لواحقین ہیں، جو وارثین ہیں اس شخص کے، جو قاتل، جو مقتول ہے، جو قتل ہو گیا، تو وہ لے سکتے ہیں دیت، وہ معاف کر سکتے ہیں قاتل کو۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے، اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ عقل مندوں کے ساس میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس باعث تم قتل ناحق سے رکو گے۔ بہت خوبصورت آیت ہے کہ شریعت میں اور قصاص میں اور تمام شریعت کے قوانین میں تمہارے لیے حیات ہے، زندگی ہے۔ کیسے؟ تم لوگ کرمنلز بننے سے بچ جاؤ گے، کرائم سے بچ جاؤ گے، یہ پنشمنٹس تمہارے لیے اس لیے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے اگر اس پہ غور کیا جائے۔ کتب علیکم اذ حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ یہ اصل میں بات کی جا رہی وصیت کی، جو کہ اصل میں اب تو دیکھیں نا انہیریٹنس کا قانون آ چکا ہے۔ یہ بات ہے کہ جب اس سے پہلے یہ منسوخ کا میں نے آپ کو کنسیپٹ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کچھ احکامات نازل کرتے ہیں جو بعد میں ایبروگیٹ ہو جاتے ہیں، منسوخ ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ بیان کی مفسرین نے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک چیز کی عادت نہیں تو پہلے تھوڑی سی عادت ڈال کر اس کے بعد اصل حکم آتا ہے، یہ بتدریج جو ہے وہ لا نازل ہوتا ہے، اور پچھلا جو لا ہوتا ہے وہ منسوخ ہو جاتا ہے۔ اس میں حکمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ تو تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہے تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے۔ یہ پہلے کا حکم ہے، لیکن اب تو انہیریٹنس کے رولز پراپر ڈیفائن ہو گئے، پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے۔ دوسری جو بات ہے، اگلی بات وہ یہ کہ اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے، اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا، واقعی اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ ہاں، جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے، پس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان۔ دیکھیں کچھ لوگ وصیت کرتے ہوئے کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی پوری ویلتھ چیریٹی میں دے جاتے تھے اور ان کے وارثین کو کچھ نہیں ملتا تھا، یہ زیادتی ہے۔ آج بھی وصیت کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ مرنے سے پہلے کہتا ہے کہ میری 10% ویلتھ چیریٹی آرگنائزیشن کو دے دو، کر سکتا ہے، لیکن وہ زیادتی نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ 50% ویلتھ کر دے تو پھر اس کے بچوں کو کیا ملے گا اور بیوی کو کیا ملے گا۔ تو یہ اصل میں بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلا رائٹ تمہارے بچوں کا ہے، وارثین کا ہے اس میں سے۔ تو یس، وصیت تو ویسے بھی اب ایبروگیٹ ہو گئی، اب تو انہیریٹنس کے لاز ڈیفائنڈ ہے، لیکن کوئی کرتا ہے تو اللہ نے یہی کہا ہے کہ اس وصیت کو چینج نہ کیا جائے۔ کیا ہوتا تھا کہ لوگ چینج کر دیتے تھے نا، لوگ کر دیتے ہیں وصیت چینج، تو یہ گناہ کا کام ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی ایسی وصیت ہے جو گناہ پر مبنی، یعنی زیادتی پر، کہ ایک بندہ کہتا ہے میری 100% ویلتھ دے دو چیریٹی، تو نہیں، جو وہاں پر وکیل موجود ہے یا جو وصیت لکھنے والا ہے، وہ ظاہر ہے یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 182، کہ جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے، پس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں۔ ہاں، وہ چینج اس لیے کر دیں کہ اصلاح ہو جائے اور زیادتی نہ ہو، تو پھر کوئی گناہ نہیں۔ یہ ہے اصل میں بات، بہت پریکٹیکل کانسیپٹس ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب یہ فاسٹنگ کے حوالے سے کچھ احکامات ہیں، میں کوئکلی گو تھرو کروں گا۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا تقاضا ہے کنزمپشن کو کم کرنا، نیند کی کنزمپشن، سوشل میڈیا آج کے دور میں خصوصاً گیجٹس کی کنزمپشن، بولنے کی کنزمپشن، کھانے پینے کی کنزمپشن، کیونکہ یہ کنزمپشن کم ہوگی تو انسان تقوی اچیو کرے گا، اور رمضان اس کی بہترین جو ہے وہ ٹریننگ ہے۔ اس لیے رمضان کی ٹریننگ ویسٹ نہ کرے انسان۔ کم کھانا یہ حکمت کی نشانی، زیادہ کھانا انسان جو ہے وہ ایک وہ بڑی مشہور بات مشہور ہے نا کہ
جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں ان کا دماغ جو ہے وہ پھر بند ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ پیٹ کا بڑا تعلق ہے سوچنے سے، تو اس لیے زیادہ کھانے والا تو ویسے ہی اس کو جو ہے بیوقوف تصور کیا جاتا ہے. تو اس لیے انسان کو کم کھانا چاہیے، یہی تقوی کا تقاضا ہے. اور کنزمپشن کم ہوگی تو انسان ذکر کی طرف اور عبادات کر سکے گا، ادروائز یہ کہ بڑا مشکل ہو جائے گا. تو یہ ہے روزے کے پیچھے فلسفہ کہ وہ کنزمپشن کم کرانے آیا ہے ہر طرح کی. گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو اس سفر میں تو وہ ان دنوں میں گنتی کو پورا کر لے اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دے. اصل میں بات یہ ہے کہ فدیہ کا جو معاملہ ہے وہ اس پر ہے کہ جو روزے نہ رکھ سکے، اور ان میں وہ ایکسٹریم کیسز ہیں کہ جو کڈنی پیشنٹ ہیں یا بالکل ہی جو بہت ہی ضعیف لوگ ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ فدیہ دے دے. لیکن جو شخص روزہ جان کے چھوڑے وہ تو ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے. یا یہ کہے جی کہ مجھے گرمی لگتی میں نے نہیں رکھنا اور میں فدیہ دے دیتا ہوں، یہ بالکل ناجائز ہے. بات اصل میں یہ ہے فدیہ ایکسٹریم کیسز میں ہے. دوسری بات، اسے روزہ میک اپ کرنا پڑے گا. کس کو؟ جو صحت مند ہے اور جان بوجھ کے چھوڑ ہے، یا بیماری میں اس نے چھوڑ دیا لیکن ادروائز وہ صحت مند ہے، اس دن بیمار ہو گیا نہ رکھے، یا سفر میں ہے جیسے آگے آ رہا ہے سفر میں ہے نہ رکھے. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ روزہ چھوڑنا گناہ ہے اور اسے میک اپ کرنا پڑے گا بعد میں. فدیے میں ایک مسکین کو کھانا دیں، پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو. پھر آگے بات آ رہی ماہ رمضان وہ جس میں قرآن اتارا گیا، بیسٹ آف منتھس، بیسٹ آف پروفٹ پہ اتارا گیا، بیسٹ آف انسان پہ اتارا گیا، بیسٹ آف اینجل لے کر آئے، اور بیسٹ آف نائٹس لیلۃ القدر کی رات قرآن آیا. اس لیے قرآن سے منسلک جو بھی انسان یا جو بھی گھرانہ ہے وہ بیسٹ بن جاتا ہے. جو بھی قوم ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ بیسٹ بن جاتا ہے. جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں بالکل ہیں. قرآن کو کرائٹیریا جو لیتا ہے، کرائٹیرین جو لیتا ہے حق و باطل کی تمیز، قرآن اسی کو ہدایت دیتا ہے. تم میں سے جو شاید اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے. ہاں جو بیمار ہو مسافر ہو اسے دوسرے دن میں گنتی پوری کرنی چاہیے. ظاہر ہے سفر میں چھوڑ سکتے ہیں لیکن یہ کوشش کریں رکھ لیں، لیکن اجازت موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے. اصل مقصد جو ہے وہ مشکل میں ڈالنا نہیں بلکہ تمہیں متقی بنانا ہے، اور عبادت کا یہ مقصد ہے، سختی کا ارادہ نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. بہت خوبصورت آیت ہے. جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی مجھے پکارے قبول کرتا ہوں. یہ دیکھیے، لوگ کہتے ہیں وسیلہ پکڑنا چاہیے کسی بزرگ کا. اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کرو. یہ الگ بات ہے کسی سے دعا کرانے میں حرج نہیں، لیکن اس کا وسیلہ پکڑنا کہ فلانے کے واسطے مجھے معاف کر دے، یہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے ڈائریکٹ پکارو. اور یہ جو شخص ہے اجیب الدعوت الداعی، دعوت الداعی وہ شخص ہے تفسیر میں آتا ہے کہ جو بھول چوک کر اللہ کو پکار لے. یہ اس کی مثال ایک اسکالر اس طرح دیتے ہیں بڑی خوبصورت، کہ وہ شخص ہے جو ایک سال میں ایک بار آفس میں آ گیا اٹینڈنس لگوانے، تو باس اسے کیا کہے گا کہ نکلو، آج کیا کرنے آ گئے ہو. لیکن اللہ اسے یہ نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں آج بھی آج. یعنی وہ کبھی بھی پکار لے اللہ کو، اللہ جواب دیتا ہے. تو ہم نے پتہ نہیں کون سے کانسیپٹس بنا لیے کہ نہیں دربار میں جانا ہے، فلانے کا وسیلہ پکڑنا ہے پھر ہی اللہ بات سنے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ جب میرے بارے میں وہ پوچھیں تو آپ انہیں کہیں میں بہت قریب ہوں اور پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. اس لیے لوگوں کو بھی چاہے میری بات مان لیا کریں، مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے. آگے بہت لمبی آیت ہے میں بیان کر دیتا ہوں. روزے کی راتوں میں اپنے بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو. لباس کا کنسیپٹ سمجھ لیں. لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے عیب چھپانا. لباس کا کام کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے میں خوبصورتی پیدا کرنا. لباس ہم اسی لیے پہنتے ہیں نا، باڈی کے جو ظاہر ہے ہمارے فالٹس ہیں وہ چھپ جائیں اور ہم خوبصورت لگیں. تو میاں اور بیوی ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے میں خوبصورتی ایڈ کرتے ہیں. تو یہ جو ہمارے ہاں ایک کلچر ہے، اللہ معاف کرے اسپیشلی مردوں میں، کہ وہ بیوی کو لباس تو کیا موزہ بھی نہیں سمجھتے اور وہ بیوی کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں. تو یہ اسلامی کنسیپٹ نہیں ہے، یہ کلچرل چیز ہے. اور اوپر جو بات ہوئی نا
کہ جو اپنے آباء و اجداد کو کرتے دیکھا ہے وہی فالو کرتے ہیں، یہی تو ظلم ہے۔ ہمیں سننا پر آنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہترین تھے اپنی وائفز کے ساتھ، اور فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی وائفز کے ساتھ بہترین ہو، یہ کرائٹیریا ڈیفائن کر دی۔ تو اس لیے میاں بیوی ایک دوسرے میں خوبصورتی ایڈ کریں۔ خوبصورتی وہ کب ایڈ کریں گے؟ جب ان میں فرینڈ شپ ہوگی، جب ان میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی، جب وہ ایک دوسرے کو عزت دیں گے، اپریشیٹ کریں گے، پھر وہ ایک دوسرے کو نکھاریں گے، ایک دوسرے کی کوالٹیز اوپر لائیں گے۔ یہ عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ہر وقت جو ہے وہ شکایتیں کرنا، اور اس سے یہ کہ مرد جو ہیں وہ پھر نہیں ان کے ساتھ دوستی کر پائیں گے، یہ بھی سمجھنا چاہیے انہیں۔ تو بہرحال وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو، اس لیے ایک دوسرے کے عیب بھی چھپانے چاہیے، باتیں نہیں بتانی چاہیے، اور مردوں کو چاہیے وہ عورتوں کی باتیں سن لیں، کیونکہ وہ نہیں سنیں گے اور ٹوٹلی جو ہے وہ انہیں چپ کرا دیں گے، تو کیا ہوگا کہ وہ اپنی بھڑاس اپنی ماں سے جا کے یا بہن سے جا کے یا یہ کہ دوستوں سے نکالیں گے، اور پھر جو ہے ان کی غلط تربیت ہوگی۔ اس لیے مردوں کو عقل دکھانی چاہیے۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا۔ ظاہر ہے کہ لوگ چاہتے ہیں بیویوں سے ملاپ کرنا رمضان میں، تو اللہ نے اجازت دے دی مباشرت کی، یعنی رات کے وقت روزہ کھولنے کے بعد یہاں تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، یہ سحری کا وقت بتایا جا رہا ہے۔ اور ایک صحابی اس سے تھوڑی سی غلط چیز سمجھ گئے تھے، وہ تفسیر میں آتا ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں خود سے، لیکن یہ کہ پوائنٹ میں بتا دیتا ہوں کہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی مفسر کی مدد حاصل کرنا، کہ وہ پراپر تفسیر بیان کر دے، کتنا ضروری ہے۔ یس قرآن بیسکلی آسان ہے، اس کا بیسک میسج سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن یہ کہ ہر چیز تو ہم خود سے نہیں سمجھ سکتے نا، علماء کی رہنمائی چاہیے۔ تو یہ کہ فقہی جو چیزیں ہیں وہ ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں علماء کی رہنمائی چاہیے، اور مفسرین کی۔ جیسے اس صحابی نے رسول اللہ سے پھر اس کی تفسیر پوچھی تو انہیں واضح ہوا۔ پھر رات تک روزے کو پورا کرو، عورتوں سے اس وقت معاشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں بھی منع ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تمہارے لیے بہتر ہے اس کو فالو کرو۔ تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں۔ اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا لیا کرو، حالانکہ تم جانتے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانٹیکس بتا رہا ہوں حدیث کا، کہ میں ایک انسان ہوں اور تم لوگ آتے ہو میرے سے فیصلے کروانے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، میٹھی زبان کی وجہ سے مجھے زیادہ انفلوئنس کر لے۔ ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں بولنے میں، تو وہ کیس ایسے پیش کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جو فیصلہ کرنے والا ہے تھوڑا سا انفلوئنس ہو جائے اس طرف، انسان ہے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ تم لوگ اللہ سے ڈرو، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ رشوت کو گفٹس کہتے ہیں، گفٹس دیتے ہیں حاکموں کو، اور یہ جو ہے ججز کو گفٹس دے رہے ہیں، اور گفٹس میں کچھ لوگ عمرہ بھی شامل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی گفٹ ہے، حالانکہ وہ سراسر رشوت ہے کہ وہ لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کے حق میں فیصلہ دے دیں، یہاں تک چلتا ہے۔ تو یہ زیادتی ہے، اور آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، جس کے خلاف فیصلہ کرا رہے ہیں اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ تو یہ منع فرمایا اللہ کے نبی نے، اور کہا کہ اللہ سے ڈرو، اس لیے ہو سکتا ہے بطور انسان میں بھی انفلوئنس ہو جاؤں، یہ فرمایا، لیکن یہ کہ تم اللہ سے ڈرو، اس لیے کیس پیش ہی ایسے کرو کہ اس میں کوئی ایگزیجریشن نہ ہو، اور اپنی چرب زبانی کا غلط استعمال نہ کرو۔ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے چاند کا مقصد بیان کیا گیا۔ احرام کی حالت میں اور گھروں کے پیچھے سے تمہارے آنا کچھ نیکی نہیں بلکہ نیکی والا ہے جو متقی ہو، اور گھروں میں تو دروازوں میں سے آیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسلام سینسیبل ایک لاجیکل مذہب ہے، اور اسلام کی عبادات بہت لاجیکل ہے، اور ان کا مقصد ہے تم میں تقوی پیدا کرنا اور تمہیں نیک بنانا۔ تو انصار یہ سمجھتے تھے کہ جب وہ ظاہر ہے طواف کر لیں تو اس کے بعد جو ہے وہ گھروں میں سامنے سے داخل نہیں ہو سکتے بلکہ وہ پیچھے سے آتے تھے، پھلانگ کر، دیوار پھلانگ کر، سمجھتے تھے کہ یہ نیکی ہے، یہ کوئی دور جہالت کی ان کا ایک کسٹم تھا۔ تو یہ نان سینسیکل بات ہے، اللہ نے اس کو رد کر دیا اور ریفارم کر دیا۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ اسلام ڈڈ ناٹ کم ٹو ڈسٹروائے کلچر بٹ اسلام کیم ٹو ریفارم کلچر۔ تو یہ ہے اصل میں نیکی، کہ تم اللہ کا حکم مانو، نہ کہ یہ کہ تم دور جہالت کی چیزوں کو فالو کرو، یہ کوئی تقوی نہیں، تو یہ منع فرما دیا گیا۔
वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। लड़ो अल्लाह की राह में इनसे जो तुमसे लड़ते हैं, और ज्यादती ना करो, अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। अल्लाह ने बिल्कुल इजाजत दी, जिन्होंने तुम्हें निकाला उनको तुम निकालो। आगे ये आयत आ रही है, मुशरिकीन की तरफ इशारा है, मक्का से तुम्हें निकाला और लड़ो, बदला लो, क्योंकि इतनी ज्यादती इन्होंने की, तुम्हारे माँ बाप तक को मार दिया और अल्लाह के नबी के आगे रोड़े अटका रहे हैं। तो इसलिए अल्लाह ने इजाजत दे दी, लेकिन ज्यादती को पसंद नहीं किया। एक थप्पड़ मारा है तो एक थप्पड़ मारो, ज्यादती ना करो। अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। इन्हें मारो जहां भी पाओ। जाहिर है ये एक कमांडर का हुक्म है कि अब तुम जा रहे हो मैदान जंग में तो फिर मारो इन्हें, क्योंकि अगर ये जिंदा रहे तो फितना फैलेगा। ये भी आगे बात आ रही है असल में, कि फितना कत्ल से ज्यादा बुरा है। तो इन्हें मारो जहां भी पाओ, इन्हें निकालो जहां से उन्होंने तुम्हें निकालो। सुनो, फितना कत्ल से ज्यादा सख्त है, क्योंकि अगर ये लोग जिंदा रहे तो ये जनरेशन डिस्ट्रॉय कर देंगे शिर्क करवा के लोगों से, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो वाली टाइप है जो खुद तो शिर्क कर रहे हैं, दूसरों को भी करवाते हैं, और जो लोग तौहीद पर आना चाहते हैं उन पे जुल्म कर रहे हैं, परसिक्यूट कर रहे हैं, उन्हें मारते हैं। यानी अच्छाई को फैलने नहीं दे रहे, इसलिए ये बहुत बड़ा फितनेबाज हैं, इनको कत्ल ही करना पड़ेगा, वरना तो ये पूरी जनरेशन डिस्ट्रॉय कर देंगे। और मस्जिद हराम के पास इनसे लड़ाई ना करो जब तक कि खुद तुमसे ना लड़ें। अगर ये तुमसे लड़ें तो तुम भी इन्हें मारो, काफिरों का बदला यही है। मस्जिद हराम वैसे वहां पर लड़ाई मना है, लेकिन ये कि अगर ये खुद ज्यादती कर रहे हैं तो डिफेंस में लड़ने में कोई हर्ज नहीं है, तो तुम भी इन्हें मारो। तो ये है असल में कॉन्टेक्स्ट इसका। और अगर ये बाज आ जाए तो अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। फिर भी इन्हें चांस दिया जा रहा है कि तौबा कर लें तो बख्श दो, और बाज आ जाए तो ठीक है, आप भी जो है वो छोड़ दो, और इनको तौबा का दरवाजा इनके लिए खुला है। इनसे लड़ो जब तक कि फितना ना मिट जाए। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुन व यकूनु द्दीनु लिल्लाह फ़इन इंतहू फला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन। वर्स 193। इनसे लड़ो जब तक कि फितना ना मिट जाए, अल्लाह ताला का दीन गालिब ना आ जाए। अगर ये रुक जाए तो तुम भी रुक जाओ, ज्यादती तो सिर्फ जालिमों पर ही है। बहुत खूबसूरत बात है। देखें, फितना फैल रहा है इसलिए लड़ाई का हुक्म। इस्लाम में जिहाद का कंसेप्ट बहुत वाज़ेह है कि लड़ना किस लिए है, कि ताकि अल्लाह का दीन गालिब हो और लोगों को अल्लाह डार्कनेस से निकाल के लाइट की तरफ लाए, शिर्क जैसे भयानक जुर्म से निकाल के अल्लाह तौहीद की तरफ लाए। और वो ज्यादतियों की वजह से लोग इनजस्टिस में मुलविस हैं, एक्सप्लॉयटेशन में मुलविस हैं, लोग रो रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हमें कोई बचाए। तो बचाने वाले अंबिया हैं और अल्लाह का निज़ाम है। तो इसलिए लड़ाई तो मस्ट है उन लोगों से जो निज़ाम फैलने नहीं दे रहे। ये है असल में इसका फलसफा। लेकिन ये कि अगर ये तौबा करते हैं तो फिर तुम भी इनको माफ करो। हुर्मत वाले महीने हुर्मत वाले महीनों के बदले हैं। ये आयतें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। आज वर्स 193 पर ही हम रुकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह अमल की तौफीक दे। बहुत खूबसूरत पैसेज हमने पढ़ा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।